मिस्टर हबीब साहब, सलाम अलैकुम, क्या हुक्म है भाई? हुक्म करें। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी जनाब, जी जी, क्या अल्लाह हाल है ताला का सना बड़ा यारी एहसान, साहब? अल्लाह का एहसान है, हुक्म करें। मैं और भाई आप काम क्या करते हैं हबीब? माशाल्लाह। वो चादर ओढ़ने से बस तो कोई मौलवी तो नहीं बनता, आलिम तो नहीं बनता। हम मजदूरी करता है, मजदूर आदमी, अभी मजदूर आदमी। तो यही पूछ रहा हूँ, मजदूरी क्या करते हैं भाई? मजदूरी केले केले संतरे बेचते हैं, क्या करते हैं? मजदूरी से क्या मुराद है? मजदूरी कई किस्म की होती है, बस कई किस्म की करते हैं हम भी। तो तालीम आपकी कितनी है? तालीम जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ है, 10वीं आगे तक मुकम्मल किया हुआ है, फाजल अरबी किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उर्दू मौलवी हैं तशरीह भाई किया आप? हुआ है दीगर। और नहीं, हम मौलवी नहीं हैं, बस मौलवी नहीं। उलमा के खादिम हम भी बस। किस मौजू पे बात करनी है हबीब साहब? तो मैं इसी तरह ही आपके पास आया करूंगा, कोई आपके जो यानी आप उनको कुछ कह लें, आपकी जो गलतियां, आपका ये दावा होता है ना कि मेरे किसी हवाले को गलत साबित किया जाए, आप अक्सर ये बात कहते हैं। नहीं, किसी मौजू का तो इंतखाब करें ना, आप आलिम दीन है, इस तरह आप कोई वो तो नहीं है, कोई आम आदमी तो नहीं है ना देखें कि आप देखें देखें। साहब। अगर एक इजाजत दें, इस तरह होता है कि मेरे एक इद्दा के लिए उसकी एक दलील नहीं होती, उसके लिए दसियों जी दलील जी होती हैं। समझ में आई ना बात जी आपकी? जी जी अगर हम कहते हैं कि अबू बकर उमर का इस्लाम है, या मसलन सूरह हुजुरात है, आयशा वगैरह खिलाफत अहले बैत अलैहिस्सलाम, इसके लिए एक दो दलाइल नहीं है, इसके दलाइल बहुत हैं। आप एक मौजू का इंतखाब करें ना। आप अगर लेके आते हैं कि बिलाल फलान जगह पे आपने हदीस नकल की थी, शायद मैंने उसको शाहिद के तौर पर या ताबे के तौर पर नकल किया, ठीक है ना। आप कहते हैं कि भाई वो हदीस इस तरह उस तरह, ठीक है, वो इस तरह तो नहीं है कि उसके एक ही है। आप एक मौजू का इंतखाब करें, कह दें इस मौजू पे आपका मौक़िफ़ बातिल है, आपने दलील ले लाया है इसलिए आपका मौक़िफ़ बातिल है, इस तरह आप बात करें, ठीक है ना। असल में इसके अंदर मसला फिर ये देखा होता है जाता कि है, आप देखेंगे किसके पास दलील है, किसके पास दलील नहीं है। असल में आप जो बात कर रहे हैं इसमें ये मसला होता है कि आप एक टर्म के अंदर आपके ना बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है और हम बहुत सुस्त बोलते हैं। तो आप एक टर्म के अंदर बहुत सारी बातें बता देते हैं, अब उनका बंदा रद्द करे, उनका जवाब दे या अपना मौक़िफ़ पेश करे, वक्त बहुत कम होता है, इस तरीके चलो से मैं बात आराम नहीं से, हो मैं आहिस्ता बात करूंगा, ये भी बहाना होगा ना कि आप तेज बोलते हैं, सकती। याद है, हालांकि आप याद है आप फिर लोग अहले ज़ुबान हैं। मैं उर्दू में वही मुझसे बात गलतियां है। होती हैं, उर्दू ज़बान में मैं अल्फाज के चुनाव में मुझसे गलती होती है, अफ़आल के मसलन उसके सीगे में भी मुझसे गलती होती है बहुत दफ़ा, ठीक है ना। जब मैं खुद अपनी गुफ्तगू को दोबारा सुनता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे मैंने सही नहीं बोली है, और बहुत दफ़ा मुझे शक होता है, मैं खुद जब बोलता हूँ कि जुमले मेरे शायद सही ना हो। आप अहले ज़ुबान हैं, आप जिस मुल्क में आप पले बड़े हैं वहाँ की सरकारी ज़ुबान, कौमी ज़बान उर्दू है, और शिकायत इनको हमारी यह है कि अल्लाह यारी उर्दू बेहतर बोलता है हमसे। हमारी सुभान मादरी अल्लाह। जुबान इसलिए पंजाबी है इसलिए भाई। मौजू पे इल्मी गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि आप तेज बोलते हो, आपकी ज़बान और भाई हमारी मादरी जुबान खती पंजाबी है, हमारी कौमी मादरी ज़ुबान, जुबान पंजाबी है। कौमी ज़ुबान, सरकारी ज़ुबान क्या है? वो भी पंजाबी है। वो तो उर्दू है लेकिन वो उसके अंदर पुख्तगी नहीं है भाई, साफ बात है ना। आप जो स्कूल में तो पढ़ते थे, उस स्कूल में जब पढ़ते थे असातिद आपको उर्दू में पढ़ाते थे या पंजाबी में और पढ़ाते थे? जनाब ऐसी बातें नहीं करें, ये अब जुबान के देखो अंदर बहाने, देखो ओ ये बहाने खामियां, देखो। अल्लाह यारी साहब, इस किस्म की खामियां निकालना ये अक्लमंदी नहीं होती। वो जब एक बंदा, शेख साहब एक मौजू का इंतखाब करो ना, हदीस क़िरतास मैं वालिदैन रसूल गुजारिश ये कर सल्लल्लाहु रहा अलैहि हूँ, वसल्लम। हाँ, फिर मेरा तरीकाकार दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होगा। एक दलील आप पेश करेंगे, उसका मैं रद्द करूंगा, फिर अपनी दलील पेश करूंगा। एक कोई वक्त बात में नहीं, सिर्फ एक दलील चलेगी। ओके, अच्छी ठीक है बात, जी। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर जी तो है, मंजूर है। फिर बताएं, फिर किस मौजूद पर आप बात करना चाहते हैं? आप इंतखाब करो, वालिदैन रसूल नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पे बात करें जी। कि आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर समझते हो? आपके उलमा, आपके इस अकाबिर? मौजू पे मैं तो मैं इस मौजू पे मैं बात नहीं करूंगा भाई, साफ बात है। क्यों क्यों? क्योंकि एक मौकफ जब बिल्कुल वाज़ेह है तो फिर उस पर बात करने की जरूरत क्या है? वाज़ेह क्या है? वाकन काफिर थे, जो भी है भाई, वाकन जो भी काफिर थे भाई, नहीं, जो भी थे नहीं, मैं जो भी थे नहीं, कहा वाकन काफिर थे। मोहतरम ऐसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि बात वसल्म मैं वाक़अन नस्तजीरु बिल्लाह के वालिदैन करीमैन काफिर थे, अभी जहन्नम में या जन्नती हैं। वाज़ेह क्या है? हजरत साहब उनको जो काफिर भी समझते है, हैं? ये जबान से नहीं बयान आपको करेंगे, मालूम है जो मौकफ। ये तक़िया कर रहा है, तक़िया की वजह से हमें हजरत काफिर कह रहे हैं। साहब खुद अपना अकीदा इनका इतना घटिया जबान से नहीं कह सकता। अकीदा क्या बताओ, वाज़ेह तौर पर बताओ शेख साहब। हजरत साहब इस मौजू पे मैं बात नहीं करूंगा आपसे। इसके आपका अकीदा मुताल्लिक आपको बात सब ना करें, अपना अकीदा बताएं। जो भी अकीदा है, जो भी अकीदा है, जो मुझे भी वो नहीं जानने की चलेगा, जरूरत जो भी नहीं नहीं चलेगा। तेरा अकीदा अगर ये होता कि वो मुसलमान है, अभी कह देते कि वो मुसलमान थे। साहब, तेरा अकीदा यही है, सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम काफिर ज्यादा मुशरिक सादा समझते हो। तू इसीलिए नहीं कह सकता कि जो भी है। मैं अकीदा नहीं बयान करूंगा। अकीदा क्यों नहीं बयान करता? क्योंकि तेरा अकीदा कुफरिया है, तेरे में जुर्रत नहीं है कि अपना अकीदा बयान करो। अल्लाह यारी साहब ऐसी बातें नहीं करो, जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आए आप। पता चला ना भाई, कर रहा हूं। पता चला कि इनका मजहब सिरे ही से बातिल है। जिस मजहब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शतम की जाती हो, उनको काफिर ज्यादा मुशरिक ज्यादा कहना, ये शतम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें शक ही नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर समझते हैं, उनको काफिर ज्यादा समझता है ये शख्स, इसीलिए अपना अकीदा नहीं बयान कर रहा। अल्लाह यारी कह दो कि मैं गलत कह रहा हूं, कह दो हसन अल्लाह यारी आप गलत बयान नहीं कर रहे, मैं उनको मुसलमान समझता हूं। कह दो शेख, आप फजूल गुफ्तगू कर रहे हो, फजूल गुफ्तगू कर रहे कह हो। दो अल्लाह यारी तुम गलत कह रहे हो। ये फजूल नहीं है, ये तेरे कुफ्र की दलील है हबीबुर रहमान, और तेरे मजहब के बुतलान की दलील है कि तुम लोग शातिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तुम लोग दुश्मन अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तुम रसालत के मुनकिर हो। अल्लाह यारी साहब, अहले बैत का दुश्मन कौन है ये ऐसे नहीं फैसला होगा। आप तो बताओ ना, सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के मतलब तेरा अकीदा क्या है? अभी वो जन्नत में या नार में?
محترم میرے بھائی جان، یہ جنت یا نار کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والے، میں اور آپ تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے؟ اللہ نے تو فیصلہ کیا نا، جو کافر مرے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وہ مسلمان مرے تھے کافر مرے تھے؟ اللہ یاری صاحب، پکڑ لیا نا بھائی، او بھائی پکڑ لیا نا عقیدہ۔ اچھا چل بتاؤ عقیدہ بتاتے کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ نے پکڑ کیا لیا؟ بات کر نہیں رہے، آپ بات سن نہیں رہے، عقیدہ بتاؤ نا۔ ایک طرف آپ جی آپ کہہ دو اللہ یاری غلط کہہ رہا ہے، میں ان کو جنتی سمجھتا ہوں، کہہ دو۔ آپ ایک فضول بحث کر رہے ہیں جس کا یہ فضول ہے؟ میرا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہنا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ اجماع کرنا کہ وہ کافر تھے، نستجیب جہنمی، ابھی جہنم میں وہ جل رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شتم کرنا، گالی دینا، توہین کرنا، ابھی میں آپ کو کافر زیادہ کہہ دوں، آپ کے والد صاحب کو کافر زیادہ کہہ دوں، کافر کہہ دوں، آپ نہیں کہیں مجھے گالی دی ہے، یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ یاری صاحب اس موضوع کے آج مذہب عمریہ کا اختتام ہوا بھائی۔ شیخ صاحب ایسے مسجد پہ لانا جس میں ایسے لوگ اس کو امام پڑھاتے ہیں، تم اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں بتاتے؟ اللہ یاری صاحب بد زبانی کرنا اچھی بات نہیں ہے، بات کریں۔ میں عقیدہ بتاؤ اپنا، عقیدہ بتاؤ اپنا۔ میری بات سنیں آپ، ایسے آپ جو نا وہ زیادہ الجھنے کی کوشش نہ کریں، بات کریں جو کر رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ جو موضوع آپ چھیڑے موضوع بات کریں نا، میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ اپنا عقیدہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق، کہتے ہیں یہ مسئلہ واضح ہے، بتاؤ کیسا واضح ہے؟ اس موضوع کے متعلق علماء کرام مختلف موقف رکھتے ہیں، ایک موقف آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو کیوں بولا کہ یہ واضح ہے؟ کیوں آپ نے جھوٹ بولا کہ واضح ہے؟ اختیار کرتا ہوں، میں سکوت اختیار کرتا ہوں بس۔ تیرا کوئی عقیدہ نہیں اس مسئلے پہ؟ عقیدہ کیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں آپ۔ وہ علماء جو کہتے ہیں جنہوں نے اجماع کیا ہے کہ وہ نستجیر باللہ اور کہ وہ کافر تھے، اور آپ کے مذہب میں کوئی صحیح حدیث ہے نہیں کہ وہ مسلمان تھے، اس کے مطلب، اور قرآن کی آیات کی تفسیر آپ لوگوں نے جو کی ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اس کے مطلب کیا کہتے ہیں؟ اجماع کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، ایسے اجماع ایسے ثابت نہیں ہوتے، آپ کے کہنے سے اجماع ثابت نہیں ہوتے۔ آپ جو بات جو ہے نا میری بات، میں سکوت کرتا ہوں، اپنا عقیدہ نہیں بتاتا۔ آپ عقیدہ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ کیوں عقیدہ نہیں بتاتے؟ عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ سکوت کر رہے اگر مسئلہ واضح ہے، عقیدہ کیوں سکوت کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا مسئلہ واضح ہے، عقیدہ نہیں بتاتا، سکوت کرتا ہوں، تو عقیدہ اصلی عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے نا، تبھی سکوت کر رہے ہیں۔ بس یہی آپ کی بد زبانی جو ہے نا آپ کی، بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ جناب چڑھائی کرنا، یہی آپ کی جناب وہ آپ کی جناب آپ کہتے ہیں کہ میں کامیابی کے جھنڈے۔ شیخ صاحب جو چلے یہ مسئلہ آپ نہیں بتاتے، مجھے یہ بتاؤ شیخ صاحب آپ اپنا عقیدہ نہیں بتاتے۔ میں بد زبان، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو انہوں نے صراحتاً کہا کہ وہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ابھی جہنم میں، وہ ان کے متعلق آپ کا، میں تو بد زبان ہو گیا، میں مان بھی گیا کہ چل میں بد زبان، ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ شاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ خاموشی اختیار کرتا ہوں جب اس کے بارے میں مختلف موقع۔ اور تیری غیرت کہاں ہے بھائی؟ تیرا عقیدہ بھی یہی ہوگا جو نبی کو کافر زیادہ کہہ دے، تو خاموشی اختیار کرے گا، تو خاموشی اختیار کرے گا، یہ تیری ایمان ہے؟ مجھے تو بتا، تو کہتا ہے میں بہت بڑا ہوں، تو بتا سکوت کا موقف ہے کہ نہیں علماء کا اس کے متعلق؟ نہیں ہے، تمہارا اجماع ہے کہ وہ کس کام پہ سکوت کا موقف ہے تمہارے علماء کا؟ تمہارے پاس دیکھ سکوت کا اس لیے کہ تم تقیہ کرتے ہو، عوام سے تقیہ کرتے ہو، وَإِلَّا ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، ابو حنیفہ نے احادیث نقل کیا، بخاری مسلم نے احادیث نقل کی ہیں، تمہارے علماء نے اجماع کیا کہ وہ قرآن کی آیات جو مرتد کفار مشرکین کے لیے وہ اس کی تفسیر کس پہ کی، تدقیق کس پہ کی، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام پہ کی ہیں لوگوں نے کہ وہ کافر تھے، ابھی نار میں۔ تمہارے اکابر نے کی یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تمہارے اکابر نے تصریحاً کہا ہے کہ وہ نستجیر باللہ نار میں۔ جو لوگ کہتے ہیں سکوت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عوام میں اس مسئلے کو نہیں چڑھتے۔ سکوت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں یہ باتیں عوام کو بتائیں تو ہمیں مار پڑے گی، مار کے جوتی مار کے ہمیں نکال دیں گے وہ مسجد سے۔ سکوت کا مطلب یہ ہے۔ اللہ علی صاحب میری بات سنیں آپ، اس چیز کا جو ہے نا وہ ہماری بحث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بات کریں کسی کیوں نہیں ہے بھائی؟ اور ان علماء کا، آپ کے علماء کا جو اجماع ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا موقف اس کے متعلق سکوت والا موقف ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ چلیں آپ کے جو وہ عالم وہ جو کہہ دیں ان کے متعلق بھی سکوت ہے، جو علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر زیادہ تھے ان کے متعلق بھی سکوت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں ان کے متعلق آپ سکوت کریں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گالی دے گا وہ تو بے پتہ کافر ہے، وہ تو اسلام جو ان کے نسب کو، ان کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ نبی کی گالی نہیں ہے؟ اللہ یاری صاحب ابھی میں آپ کے والد کو کہہ دوں کہ نستجیر باللہ وہ شرابی ہے، یہ آپ کی گالی نہیں ہے، آپ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ یاری صاحب اگر کسی کا والد شرابی ہے تو اس کو شرابی کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کیسے تھے؟ کسی کا والد اگر مسلمان ہے تو اس کو مسلمان ہی کہنا چاہیے، تو والد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ایمان کی آپ تصدیق نہیں کریں گے؟ اگر کسی شخصیت کے متعلق مختلف موقف بیان کیے جا رہے ہیں اس کے متعلق زیادہ بہتر یہی بنتا ہے کہ شیخ صاحب چلیں آپ مجھے بتائیں کہ ان کے والد کے متعلق اور والدہ کے متعلق آپ کے پاس، آپ کہتے ہیں کہ نا آپ سکوت کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کو ایسی کوئی صحیح حدیث ہے آپ کے پاس کہ وہ دونوں یا ان میں سے ایک مسلمان تھے، مسلمان مرے؟
اللہ علیہ صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے دلائل کی طرف ہم تب جائیں نا جب میرا موقف ہو کہ اور سکوت اس مسئلے پہ کیا جاتا ہے، سکوت اس مسئلے پہ کیا جاتا ہے نا کہ اس موقف ایک موقف الف ایک موقف بے آپس میں ان کا تضاد ہے، اس کے بھی محکم دلائل ہے، اس کے بھی محکم دلائل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصلی موقف کون ہے کس کا ہے، ٹھیک ہے نا، سکوت تو وہاں پہ کیا جاتا ہے جو اصلی علمی سکوت ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق آپ کے مذہب میں قرآن کی آیات بھی ہیں کہ وہ کافر تھے نستجیر باللہ، اور احادیث صحیحہ کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ کافر تھے، ان کے ایمان پر آپ کے پاس سوائے موضوع اور ضعیف حدیث کے کچھ بھی نہیں آپ کے مذہب میں، اچھا پھر ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر سکوت آپ سکوت کا حق اس کا بنتا ہے کیوں ہے؟ سکوت بنتا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کا ساری چیزیں جی پھر آپ کا یہ کہنا کہ ان علماء کے متعلق بھی سکوت کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زادہ کہتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ کو گرا کر میں چاہتا ہوں کہ پرانی بنیادوں کے اوپر میں اس کو تعمیر کر دوں، ٹھیک ہے نا، اچھا، لیکن مجھے جو ہے نا یہ چیز آڑے آتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے کہیں گے کہ جی یہ یعنی کہ لوگوں کی باتوں کا خدشہ ہے، تو کوئی بھی جب آپ موقف اختیار کرتے ہیں دونوں میں سے تو بھائی دونوں میں سے ایک کوئی جو ہے نا وہ آپ کو بھی خدشہ ہے کہ لوگ سمجھ آپ کا جو اصلی موقف ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا نا، خدشہ ہے لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات آپ کو ڈر ہے، آپ کو اپنا اصلی عقیدہ نہیں بتا سکتے، خاموشی اختیار کریں، آپ کا شر آپ کے اندر جو ہے نا جو آپ کے اندر کا جو شر ہے نا پتہ چلا جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل انما المشرکون نجس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس گود میں وہ پلے ہیں، جس بطن سے وہ دنیا میں آئے ہیں، جس گھر میں وہ آئے، وہ بت پرستی کا ماحول ہے، بت پرستوں نے ان کو کھانا کھلایا، بت پرستوں نے نسل جیر، نجسوں نے ارجاس نے ناپاک لوگوں، نبی کا جڑ یہی ہے، نبی کی پیدائش وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشد و نشو و نما وہی پہ ہوا ہے، تو یہ ان کا اصلی عقیدہ یہ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ بتا نہیں سکتے جی۔ آپ کے جو ہے نا وہ یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا تقیہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں تو ہے نہیں ہے، تو بتاؤ نا عقیدہ بتاؤ اپنا، تقیہ والی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے خدشہ تھا، کعبہ کو اس لیے انہوں نے نہیں چڑھا نا، بھائی جب دو موقف ہیں تو ان میں سے ایک کو واضح طور پر نہیں اختیار کر سکتا، بس میری مرضی ہے، اس میں آپ کو کوئی جبر ہے تو بتایا، جبر کا تو یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ جن لوگوں نے نبی آپ کے مذہب میں دیکھیں دو موقف ہے، ایک موقف میں صحیح احادیث ہے، قرآن کی آیات پہ آتے ہیں، دوسری موقف میں صرف موضوع احادیث ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ تو کوئی سوال عالم کے لیے محقق کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کون سا موقف صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ صاحب آپ کوئی دیکھیں آپ ایک صحیح حدیث دکھائیں نا آپ کے مذہب میں کہ ان کے والدین مسلمان تھے، اللہ صاحب میری بات سنیں، اگر بالفرض میں یہ کہہ دوں کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن کرنا ہے کہ وہ کیا تھے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ مسلمان ہو تو میرا عقیدہ تو باطل ہو گیا۔ دوسری بات آپ ان کو مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو؟ جس مذہب میں دیکھیں جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شتم کی گئی ہے اس کا اساس ہی ان کا کہتے ہیں قرآن کی آیات نبی کے والدین کافر، قرآن کی آیات نبی احادیث ان کے اسی اساس سے ہٹ رہے ہیں، اللہ صاحب اساس سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ اساس نہیں ہے، نبی اساس نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اساس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر زیادہ کہنا، نجس زیادہ کہنا، مشرک، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ صاحب جب خاموشی ہے تو خاموشی ہے، آپ جتنا مرضی زور لگا، یہ آپ کی خاموشی دیکھیں اس وقت موجہ ہوتی، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اللہ صاحب میں کچھ نہیں بولوں گا اس مسئلے میں، خاموشی ہے میرے اس بارے میں، ٹھیک ہے نا، کوئی اور بات کریں، اس کو مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان نہیں کہے، تصدیق نہیں کرے گا جی، یہ شکل خاموشی ہے، مسلمان کہنے میں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی حدیث ہے نہیں، سارے جو صحیح حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، قرآن کی آیات بھی کہتے ہیں نا آپ کے مذہب میں وہ مشرک ہے، سکوت پہ آپ کو مسئلہ ہے، سکوت پہ مسئلہ ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شتم کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے معاملے میں سکوت اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جی، مسلمان ہے بھائی، یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنے کے مسئلے میں سے اس کو چاٹ ہے، اضطراب ہے، کہتا نہیں کہہ سکتا، تصدیق نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے؟ اور نالائق انسان مجھے یہ بتا، یہ اس طرح آپ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنے میں آپ کو ہچکچاہٹ ہے، آپ جو اصلی عقیدہ ہے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں بتا رہے، آپ ٹائم پر بات کر رہے ہیں، ٹائم پر بات کر رہے ہیں، پکڑ لیا نا مولوی کو بات کریں، اور پکڑ تم نے کیا لینا ہے، بات کریں کوئی اور، تو بتاؤ نا ایک بتاؤ، بس ایک سوال کا جواب دے دو شیخ صاحب، دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، ایک اچھی طرح سوال سنو، آپ کو کیا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان زیادہ، مومن زیادہ، ان کے والدین کریمین کو با ایمان نہیں کہہ سکتے، اس کی شہادت نہیں دے سکتے، کیا مشکل ہے آپ کو؟ جب میرے لیے یہ معاملہ کے مختلف موقف ہیں اس مسئلے کے اندر، مختلف موقف کے اندر میں نے جو درمیانی راستہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ سکوت اختیار کرنا، خیر الامور اوسطھا، بس یعنی تصدیق نہیں کریں، معاملہ خاموشی اختیار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا آپ شہادت نہیں دیں گے، نہ تصدیق نہ تکذیب، کچھ بھی نہیں، خاموشی، نہ تصدیق، کیوں؟ وجہ کیا؟ خاموشی، اوسط، وجہ کیا؟ درمیانی راستہ، میانہ روی، میں بتاتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ والدین مسلمان تھے، امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، میں بتاتا ہوں کیوں بھائی، یہ
اس امت کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بنا دی کہ جہاں پہ ایسا معاملہ آ جائے وہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ درمیانی راستہ اختیار کرو بس. اب میں ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں نا، ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں اس مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیوں ہے ایسا. آپ کو سوال کا جواب مل گیا کہ نہیں ملا؟ میں اب مل گیا، مجھے مل گیا، لیکن میں بس توضیح دینی ہے ایک، بس آخری کامنٹ ہے میرا، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں. یہ کیوں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان تھے. جو بھی آپ بولیں گے سب آپ اپنی جناب وہ کریں گے، اس میں میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ایسے مجبور ہیں. کیونکہ ان کے مذہب میں نبی والدین کریمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق جو الفاظ صحیح ان کے علماء کے ہیں، جو ان کے بڑے علماء ہیں، جو احادیث ان کے پاس صحیح ہیں، جو قرآن کے آیات کی تفسیر ہے کہ نستجیر باللہ وہ جہنمی ہیں اور وہ ابھی جہنم میں جل رہے ہیں اور وہ دونوں کافر دنیا سے گئے. لیکن یہ عقیدہ ایسا ہے کہ یہ بیان کیا نہیں جا سکتا کہ لوگ ان کو لعنت کریں گے. دوسری جانب جو موقف ہے، ایک منٹ، جو سیوطی صاحب کی موقف ہے، ان لوگوں کی موقف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل نجات ہے، اس موقف کا کوئی دلیل ہے ہی نہیں سوائے موضوع اور ضعیف احادیث کے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. تو اس لیے کہتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا. کیوں یہ تصدیق نہیں کرتے کہ وہ مسلمان تھے؟ کیونکہ ان کے مذہب میں اس بات کی دلیل ہے ہی نہیں. اور کیوں اس دوسرے موقف جو علمی موقف ہے، جو ان کے اکابر، ابو حنیفہ کا اپنا موقف ہے، مسلم کا موقف ہے، ترمذی کا موقف ہے، ابو داؤد نسائی کا موقف ہے، ابن جریر طبری سب کا موقف ہے کہ وہ نستجیب باللہ کافر دنیا سے گئے تھے، اس کی کیوں تصدیق نہیں کر سکتے؟ کیونکہ لوگوں سے جوتے پڑیں گے، اس لیے کہتے ہیں میں نے سکوت اختیار کیا. ہوا لقمہ میں نہیں نکلوں گا. اللہ یاری صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم دونوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہیں. اور آپ مذمت بھی تو نہیں کر رہے نا، جن علماء نے ان کو کافر بولا ان کو مذمت بھی نہیں کرتے نا آپ. جب ایک موقف کے متعلق ہم نے سکوت اختیار کر لیا، ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں، پھر اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اور شہادت بھی نہیں دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ کہنا، اس کو بھی آپ کے زبان سے نہیں نکلے گا نا. سکوت کا مطلب یہی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان زیادہ نہیں کہتے ہوئے. سکوت کا مطلب یہی ہے. اللہ اکبر. چلیں اور بات کریں، نئی بات کریں آپ. چلے اب میں نے آپ کو ایک موضوع چھیڑا نا، میں نے موضوع چھیڑا تھا تو اس میں تو آپ کی جان جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف